गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान और उसका 28वां बाब। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 28। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भौंचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यस्सु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो, यस्सु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यस्सु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। जब वो जा रही थी तो देखो, पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया, और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझा कर तुमको खतरा से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कामों को शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह, तेरी ताज़ीम हो। आमीन। चलते चलते हम मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान के 28वें बाब में पहुंच गए, जो कि आखिरी बाब है। आपके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए ये सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। यस्सु के साथ हम चलते चले गए, हम बातें सीखते चले गए। हमने यस्सु को पहाड़ी वाज करते हुए सुना, हमने यस्सु को मौजज़ात करते हुए देखा, और फिर उन सारे वाक़यात को भी देखा जो आखिरी हफ्ता में हुए, यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह मसलूब कर दिए गए, और उसके बाद उनको दफन कर दिया गया जब उन्होंने सलीब पर अपनी जान दे दी। आज हम तारीख़ इंसानी के सबसे बड़े वाक़े के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, और वो है खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। मुर्दों में से जी उठने का मतलब ये था कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया, वॉट एवर ही अचीव्ड ऑन द क्रॉस, जो कुछ सलीब पर हुआ, उसको खुदा ने अप्रूव किया, उसको खुदा ने कबूल किया, उस पर सनद कर दी, अपनी अप्रूवल की। और वो जो भी कुर्बानी थी, वो एक मुकम्मल, काफ़ी कामिल कुर्बानी जो हमारे लिए चढ़ाई गई, उसको खुदा ने कबूल किया और अपने बेटे को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। इसलिए ये तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा वाक़या है।
خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اب ہوا کیا؟ ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا احوال چاروں اناجیلی بیانات میں پڑھتے ہیں۔ مرکز اور متی زیادہ تفصیل نہیں بتاتے، لیکن لوکا اور یوحنا ہمیں کافی زیادہ تفصیل میں لے کر چلتے ہیں، اور جب ہم ان چاروں اناجیلی بیانات کو پڑھتے ہیں تو پوری تصویر ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ کیا ہوا ہوگا۔ اور یہاں لکھا، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ وہ خواتین ہی تھیں جو کہ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی قبر پر آئیں، اور یہ سبت کے بعد ہفتہ کا پہلا دن، یہودی کیلنڈر کے مطابق سبت ہفتے کا دن، اور اس کے بعد اتوار سے ان کا نیا ہفتہ شروع ہو جاتا تھا، اور وہ ہفتے کا پہلا دن کہلاتا تھا۔ متی ہمیں بتاتے ہیں کہ مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں۔ اب مریم بہت کامن نام تھا اس وقت، اور ہم پچھلے باب میں بھی دو تین مریم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ابھی کون سی مریم تھی متی ہمیں نہیں بتاتے، لیکن مریم مگدلینی کے بارے میں وہ ضرور بتاتے ہیں کہ وہ وہاں پر تھیں۔ دوسری خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مریم مگدلینی وہ شخصیت ہے جو کہ جس کا وہاں ہونا ثابت ہے۔ ہم کہیں سے بھی اس کو پڑھ لیں، اس اکاؤنٹ کو، مریم مگدلینی وہاں تھی، اور یہ خداوند یسوع مسیح سے اس کی عقیدت اور اس کی محبت کی نشانی تھی کہ اسے رہا نہیں گیا۔ جیسے ہی سبت ختم ہوا، رات گزری، لکھا ہے پو پھٹتے ہی فجر کے وقت وہ قبر پر موجود تھی۔ کیا دیکھنے آئی تھیں یہ خواتین؟ یہ جی اٹھے یسوع کو تو نہیں دیکھنے آئیں، کم از کم ان کی نگاہ میں تو خداوند یسوع مسیح کی تدفین کے وقت ان کو موقع نہیں ملا خداوند یسوع مسیح کو اس کے دفن کے لیے تیار کرنے کا، ان کو موقع نہیں ملا اس کی لاش پر رونے کا، ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی محبت کا کسی طور سے اظہار کرتی، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر یہ وہاں پر مردہ یسوع کو دیکھنے آئی ہیں۔ حالانکہ تعلیم بالکل کلیئر تھی خداوند یسوع مسیح کی کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، لیکن یہ اس ایکسپیکٹیشن سے، نہ ہی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اس ایکسپیکٹیشن سے قبر پر آئے۔ کیا دیکھنے آئے تھے؟ یسوع کی لاش کو۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے کی قبروں میں یہ کمپیریٹیولی آسان تھا کہ دیکھا جا سکے۔ اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا۔ ابھی پچھلے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر چلا کر اپنی جان دی تو اس وقت بھی ایک بھونچال آیا تھا، اور قبریں کھل گئی تھیں، تڑک گئیں، اور مردے جی اٹھے لیکن قبروں سے نکلے نہیں تھے۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھونچال آیا، زمین ہل گئی۔ اور جب بھی ہم بھونچال کی بات کرتے ہیں، زلزلوں کی، ارتھ کویکس کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمارا دھیان مکاشفہ کی کتاب کی طرف بھی جاتا ہے، کیونکہ آخری زمانہ میں زیادہ شدت سے زلزلے ہوں گے، اور یہ اس آخری زمانے کا شروع ہے، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اب یہ خواتین شاید یہ سوچتی ہوئی آ رہی تھی راستے میں کہ اس کی تو قبر پر پتھر پڑا ہوگا، اس کے دھانے پر قبر کے، اور اس اتنے بھاری پتھر کو ہمارے لیے کون لڑکائے گا۔ لیکن جب وہ آئیں تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ جانا کمپلیشن کی، کسی کام کے مکمل ہو جانے کی نشانی ہوتی ہے۔ سکون میں ہے وہ فرشتہ، اس کو بھونچال سے سروکار نہیں ہے، پتھر
لڑکانے سے سروکار نہیں. ناؤ ہی از ویری کنٹینٹ, ہی از سٹنگ دیئر. وہ شاید ان خواتین کا انتظار کر رہا ہے. اور لکھا ہے اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی. جنرلی اسپیکنگ جب بھی فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے تو سفید رنگ کا ذکر ضرور ہوتا ہے جو کہ پاکیزگی کی علامت ہے. تو یہاں پر ایک براق فرشتہ بیٹھا ہے جس کا لباس سفید ہے اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے. یاد رہے کہ سردار کاہن اور ان کے ساتھی گھبرا گئے تھے کہ کہیں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اس کی لاش کو چرا کر نہ لے جائیں. اس لیے انہوں نے پینتوس پیلاطوس سے یہ درخواست کی تھی کہ اس کی قبر پر پہرا بٹھایا جائے، اور پہرا بٹھایا گیا یہاں تک کہ قیصر روم کی مہر اس قبر پر ثبت کر دی گئی، سیل کر دیا گیا تھا اس قبر کو. اب وہ سیل بھی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ پتھر بھی لڑکا ہوا ہے، اور یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا ان پہرے داروں کی آنکھوں کے سامنے تو لکھا ہے وہ خوف کی حالت میں آ گئے، وہ نہایت ڈر گئے اور مردہ سے ہو گئے. اب ان کو نہیں تسلی دی جا رہی. فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. میں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ کیا دیکھنے آئی ہیں یہ خواتین؟ اور ایک بات کی یاد دہانی کرا دوں کہ جہاں کہیں کسی بھی حوالے میں خواتین سامنے آ جاتی ہیں تو اس کا تعلق نجات سے ہوتا ہے، فدیہ سے ہوتا ہے. یہ یسوع کو ڈھونڈتی ہوئی آئی ہیں، یہ فرشتہ کہہ رہا ہے. لیکن کس یسوع کو ڈھونڈتی ہوئی آئی ہیں؟ جو مصلوب ہوا تھا، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس یسوع کو ڈھونڈتی ہوئی نہیں آئی، لیکن محبت ہے، عقیدت ہے، بھاگی چلی آئیں جیسے ہی پاؤں پھٹنے لگی اس ہفتے کے پہلے دن. وہ یہاں نہیں ہے. کیا ہی خوبصورت بات. Don't search him among the dead. He is not here. اس کو یہاں نہیں پاؤ گی، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. ان خواتین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوا ہوگا. وہ تو بیچاری غم سے نڈھال ہیں، ان کا تو وقت نہیں گزرا، وہ سبت ان پر بڑا بھاری گزرا ہوگا. ایموشنلی دے مسٹ بی ڈرینڈ، ہے نا، جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر وہ دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں. اور فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈرو نہیں. کیوں؟ جس مصلوب ہوئے یسوع کو ڈھونڈتی ہوئی آئی ہو وہ اب مردوں میں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے. آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا. ثبوت دیکھ لو، وہ جگہ جہاں اس کو رکھا گیا تھا وہ خالی ہے. اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے. دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے. کیا انعام ملا صبح صبح قبر پہ آنے کا؟ مشنری بن گئی یہ خواتین، مبشر بن گئی. جاؤ بتاؤ، بھائیوں کو بتاؤ، اس کے شاگردوں کو بتاؤ کہ وہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے. وہ اب مردوں میں نہیں ہے، وہ تم سے گلیل میں ملے گا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی یسوع کو ڈھونڈے اور وہ نہ پائے. یہ یسوع کو ڈھونڈتی ہوئی آئی ہے نا، تو کیا ہوا؟ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ، دیکھیں دونوں چیزیں اب یہاں پر متی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈر اپنی جگہ تھا. یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد، وہ زلزلہ سہنے کے بعد، فرشتے کو دیکھنے کے بعد
ایک او ہے، ایک خوف ہے جو ان پر طاری ہے، لیکن ساتھ میں اب بڑی خوشی بھی ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ وہ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ وہ اب انتظار نہیں کر سکتی، وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی، ان کے پاس ایک خوشخبری ہے۔ ہمارے پاس بھی تو ایک خوشخبری ہے، اسی یسوع کی خوشخبری۔ ہم کتنی جلدی میں ہوتے ہیں دوسروں تک وہ خوشخبری پہنچانے کے لیے۔ That's a $1 million question۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی یسوع کو ڈھونڈے اور یسوع اس کو نہ ملے، اور دیکھو یسوع ان سے ملا۔ What a wonderful thing۔ فرشتے نے تو پیغام دے دیا، خدا کی طرف سے فرشتہ بھیجا گیا تھا، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، قبر کا منہ کھول دیا اور ساتھ میں پیغام بھی سنا دیا، لیکن یسوع سے بھی تو رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ غالباً وہ جو مریم مگدلینی کے ساتھ جو واقعہ ہوا، جو مقدس یوحنا اپنے انجیلی بیان میں بیان کرتے ہیں، وہ شاید اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جو بات فرشتے نے کہی کہ ڈرنا نہیں ہے، اب مجھے تم ایک نئے روپ میں دیکھ رہی ہو، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی افریڈ آف می۔ جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ یہ یسوع نے پہلے بھی کہا تھا، یاد دہانی فرشتے نے بھی کہا، یسوع خود یاد دہانی کر رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہا ہے یسوع کہ میرے مر جانے سے اور میرے زندہ ہو جانے سے میرے شاگردوں کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے۔ اب وہ میرے شاگرد نہیں رہے، وہ میرے بھائی ہو گئے ہیں۔ اب ہم ایک رشتے میں بندھ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقدس مرکز اور متی دونوں بڑے اختصار کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ تو سب کچھ ہو رہا تھا، اب وہ فوکس اب تھوڑی دیر کے لیے ان پہرے داروں پر جا رہا ہے جن کو کہ ڈیوٹی دی گئی تھی، وہ پہرے پر تھے۔ اب کیا ہوا، جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے۔ بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ اب دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے، یہ رومی سپاہی ہیں، اور اگر سپاہی اپنی ڈیوٹی پر سو جائے تو جو سب سے سنگین سزا ہو سکتی ہے وہ اس کو دی جاتی ہے۔ سپاہی افورڈ نہیں کر سکتا اپنی ڈیوٹی پر سونا، اور یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ یہ گواہی دینا کہ ہماری آنکھ لگ گئی تھی، ہم سو گئے تھے، اور اس کے شاگرد، اب اگر آنکھ لگی ہوئی ہے تو کیا پتا چلا کون اٹھا کر لے کر گیا ہے، اور آنکھ بھی اتنی لگی ہوئی ہے کہ سیل توڑ دی گئی، قبر سے پتھر لڑکا دیا گیا، اور وہ دھت سوئے رہے۔ ابھی ماننے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن اب کسی طرح سے سردار کاہنوں نے اپنی خفت بھی تو مٹانی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، وہ والی بات، ان کو رشوت دے کر اس بات پر مجبور کیا کہ یہ گواہی دینا کہ ہماری آنکھ لگ گئی تھی۔ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ
سخت سزا ملے گی، لیکن ہم تمہاری سفارش کر دیں گے کہ تمہیں نرمی سے تمہارے ساتھ پیش آیا جائے۔ اب اس کہانی میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ اس کو ماننا دشوار ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور لکھا ہے یہ بات آج تک یہودیوں میں، یعنی جب مقدس متی نے اپنا انجیلی بیان قلم بند کیا اس وقت تک یہ بات یہودیوں میں مشہور تھی، اور اب اس کے بعد جب لکھ لیا گیا، تاریخ کا حصہ بن گئی، تو وہ بات آج تک محفوظ ہو گئی، کیونکہ خداوند کے کلام کا حصہ بن چکی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مقدس متی کے انجیلی بیان کے بالکل اینڈ پر، آخری حصہ اور غالباً سب سے اہم حصہ، یہ آخری 5 آیات، اور اس میں سے بھی 2 آیات جو بلکہ 3 آیات جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جن کو ہم ارشاد اعظم کے نام سے جانتے ہیں، دا گریٹ کمیشن، جیسس کمیشننگ ہز ڈسائپلز، کہ کس طرح سے وہ منسٹری، وہ خدمت آگے بڑھے گی۔ سو ارشاد اعظم ہے، سب سے بڑا حکم ہے نا؟ اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اب بات کر رہے ہیں، ان کو گلیل بھیجا تھا، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ 11 رہ گئے تھے، یہودا اسکریوتی اپنی جان لے چکا۔ اب گلیل کے علاقے میں زیادہ کوئی بہت بلند پہاڑ نہیں ہیں، ہاں ٹیلے ہیں، پہاڑیاں ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے وہاں کوئی جگہ مختص کر رکھی تھی جہاں پر وہ سارے شاگرد اکٹھے ہوئے، اور 11 شاگردوں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ اور جب پہاڑ کی بات آتی ہے، پہاڑ یا اونچی جگہیں بادشاہی کی، اختیار کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ جو پرانی میتھولوجیز ہیں، دیوملائی کہانیاں ہیں، مختلف ادیان ہیں، ان کے دیوتا اونچائی پر، پہاڑوں پر رہا کرتے تھے۔ زبور نویس بھی تو کہتا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑاں، اور کیا ہے وہ میری کمک وہاں سے آئے گی۔ تو یہ الوہیت کی نشانی ہے، اختیار کی نشانی ہے، بادشاہت کی نشانی ہے، اور یہ بڑا سمبولک ہے یہاں پر متی کا یہ بتانا کہ وہ پہاڑ پر جمع تھے، کیونکہ آگے اختیار کی بات آنے والی ہے۔ اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا، ابھی تک یقین نہیں آیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کیا یسوع کے پاس پہلے اختیار نہیں تھا؟ یقیناً تھا، لیکن اس حالت میں جسمانی بدن کے ساتھ یسوع کہہ رہا ہے کہ وہ میرے باپ نے میری قربانی کو قبول کر لیا ہے، اور اب کل اختیار مجھے دے دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس لفظ کل کو اپنے ذہن میں سنبھالیے گا، کیونکہ ہم اس کی طرف میں دوبارہ آؤں گا۔ اور یسوع کوئی نئی بات نہیں کر رہے، یہاں پر پرانا عہد نامہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا، دانیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 7واں باب ہم دیکھیں گے۔ یہ آیات مجھے بہت پسند ہیں اور اکثر میں ان کو کوٹ کرتا رہتا ہوں۔ دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب ہم دیکھیں گے، اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیات۔ ڈینیل چیپٹر 7 verses 13 and 14، اور 7واں باب ہے 13ویں آیت سے۔
میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص آدم زاد کی مانند، یسوع سن آف مین. اور جب جب یسوع اپنے آپ کو آدم ذات کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اپنی شخصیت کی طرف اشارہ کرتے تھے، وہ یہودیوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے اور وہ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ جس آدم ذات کا ذکر دانیال نے اپنے صحیفے میں کیا، میں وہی ہوں. ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا. اس کا اوریجن کیا ہے؟ زمین نہیں ہے، وہ آسمانی ہے، وہ الہی ہے، وہ اوپر سے آیا اور قدیم الایام تک پہنچا. یعنی اس کو خدا کے تخت کے سامنے لے جایا گیا. قدیم الایام، دی اینشنٹ آف ڈیز، خدا کی ذات کی طرف اشارہ ہے. اور اس سے اس کے حضور لائے. اور کیا ہوا؟ 14ویں آیت کیا بتاتی ہے؟ اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان پر سے آیا، اپنا کام مکمل کیا، اور پھر قدیم الایام تک اٹھایا گیا، اور اسے وہاں کیا ملا؟ سلطنت اور حشمت اور مملکت. اور کون سی سلطنت؟ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. پرانا عہد نامہ گواہی دے چکا، پیش گوئی کر چکا کہ یہ سب کچھ ہوگا. اور یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہی ہوں وہ آدم ذات. اب وہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دے دیا گیا ہے. کس کی طرف سے دیا گیا ہے؟ خدا باپ کے طرف سے. وہ سوورن ہے. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اب اختیار میرے پاس ہے، میں تم کو بھیج رہا ہوں، تم جاؤ. گو. حکم کیا ہے؟ جاؤ. اور یہ فرق ہے پرانے عہد نامہ کے مشن میں اور نئے عہد نامہ کے مشن میں. بنی اسرائیل ایک قوم تھی، ان کو خدا نے ایک خطہ زمین دیا، ایک جیوگرافیکل لینڈ دیا رہنے کے لیے، اور خدا نے ان سے کیا کہا؟ تم میرے لوگ بن کر رہو. یعنی جو میں تمہیں زمین دی ہے، یہ موعودہ ملک، اس میں میرے لوگ بن کر رہو. دوسری قومیں تمہیں دیکھیں گی اور وہ میری نجات میں شامل ہوں گی، وہ مجھ تک کھچی چلی آئیں گی. لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ. خداوند یسوع مسیح نے وہ باؤنڈریز ختم کر دی. جاؤ اور کیا کرو؟ جیسے تم میرے شاگرد تھے، ویسے ہی تم اب آگے شاگرد بناؤ. ترتیب دیکھیں، شاگرد بناؤ پھر بپتسمہ دو. ہمیں کئی دفعہ بپتسمے دینے کی جلدی ہوتی ہے. ہم لوگوں کو شاگردیت میں لے کر نہیں آتے اور پہلے بپتسمہ دینے کی سوچتے ہیں. تو یسوع نے کہا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر، کیا لکھا ہے؟ سب قوموں. میں نے کہا تھا کل ذہن میں رکھیے گا، اب سب اپنے ذہن میں رکھیے گا. ٹا ایتھنے، یہ نہیں کہ جاؤ اور کسی ایک قوم کو، نو، سب قوموں کو. ابرام سے خدا نے ایک وعدہ کیا تھا پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں، دنیا کے سب قبیلے، دنیا کی سب قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی. اور اب وقت ہے کہ وہ برکت دوسری قوموں تک پہنچے. خداوند یسوع مسیح نے کہا سب قوموں میں جا کر منادی کرو، شاگرد بناؤ لوگوں کو، اور پھر ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو. کنسٹرکشن دیکھیے سینٹنس کی. باپ، بیٹے اور روح القدس کے ناموں نہیں کہا جا رہا.
کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے؟ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں. ہیں تین لیکن ایک. اینڈ دیٹس دا ٹرینٹی. لوگ کہتے ہیں کہاں ہے ٹرینٹی خدا کے کلام میں، کہاں لکھا ہے یہ اس کا ثبوت ہے. باپ، بیٹے اور روح القدس کا نام ایک ہے. ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو، ناموں میں نہیں. یہ ہے گریٹ کمیشن. جاؤ، پہلی بات کیا ہے؟ جاؤ. کہاں جاؤ؟ سب قوموں کے پاس جاؤ. پھر شاگرد بناؤ. اور تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ بپتسمہ دو. ہم اس کو ریورس میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتا. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. شاگرد بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مطیع کر دینا، ان کو فرمانبردار بنا دینا کہ تم میرے کہے پر عمل کرتے رہے. اب جب تم آگے شاگرد بناؤ گے تو ان کو بھی یہی تعلیم دینی ہے کہ میری باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. پھر لفظ آ گیا سب. کل سے چلے تھے ہم. all authority in heaven and earth has been given to me. Go and make disciples of all the nations. پھر all آ گیا. Teach them all the things. کل، سب. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. اکیلے نہیں رہو گے تم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کب تک؟ دنیا کے آخر تک، ہمیشہ. کل، سب، ہمیشہ. There is a comprehensiveness about everything here. یہ بڑی جامع حکم ہے نا. کل اختیار میرے پاس ہے. سب قوموں کو شاگرد بناؤ، سب باتوں کی تعلیم دو اور ہمیشہ تک میں تمہارے ساتھ. کام دیا. کتنے کام دیے خداوند یسوع مسیح نے؟ ایک ہی کام ہے، شاگرد بنانا. تعلیم دینی ہے، بپتسمہ دینا ہے، تعلیم دینی ہے. یہ سارے تو بائی پروڈکٹس ہیں نا. اصل کام کیا ہے؟ شاگرد بنانا ہے اور جانا ہے. اینڈ ہی ول آلویز بی ود اس. اس کام میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تم اکیلے نہیں ہوگے. مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. وہ ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ہے گریٹ کمیشن. اٹس اے کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ ہے نا. بڑی جامع حکم ہے. یہ اختیار کس کا ہے؟ یسوع کا ہے. کہاں کس نے دیا؟ باپ نے دیا. ہم یسوع کے شاگرد بن کر، اس کے رسول بن کر جاتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو شاگرد بنا سکیں. اینڈ دیٹ از ہاؤ تھنگز گو. پولس رسول نے تیموتھیوس سے کہا تو نے جو باتیں مجھ سے سنی ایسے دیانتدار لوگوں کے سپرد کر جو ان کو آگے اوروں کے سپرد کر سکے. سو اٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. خداوند یسوع مسیح کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو یہ سارا کچھ یعنی جو کچھ مقدس متی نے پورے انجیلی بیان میں بیان کیا اس کو ایک دو آیتوں میں لا کر سمو دیا آخر. دس از اٹ. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں
تو ہم بہت ہی بابرکت ہوں گے۔ مقدس متی کا انجیلی بیان ہم آج ختم کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے نئے عہد نامہ کی کسی اور کتاب کے ساتھ آئیں گے آپ کے پاس، اور پھر دیکھیں گے کہ ہم کس رخ میں چل سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔